अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चिनार के पत्ते। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है प्रोफेसर शबीर हुसैन बंगश, जो ना सिर्फ प्रोफेसर हैं बल्कि इसके साथ साथ सोशल वर्क पे भी काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में, इनके बैकग्राउंड के बारे में, और जानते हैं कि इन्होंने एजुकेशन कहाँ पे की और क्या स्टोरी है उनकी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि आपकी इनिशियल बैकग्राउंड क्या है और आपकी एजुकेशन क्या है, आप पैदा कहाँ पे हुई, वो थोड़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ कि आपके इनिशियल हिस्ट्री क्या है। मेरा ताल्लुक़ गाँव लुकमान खेल और इसके साथ मुनसलिका एक बैकवर्ड गाँव है मिर्ज़ा खेल। मिर्ज़ा खेल। जी, मेरी पैदाइश वहाँ पे हुई थी। इनिशियल एजुकेशन हम तो ये कहेंगे मिडल तक, फिर पाराचनार से हमने 8th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम पास किया गवर्नमेंट स्कूल लुकमान खेल से। ठीक है। मुश्किल हालात थे बहुत ज़्यादा, मुनासिब नहीं है कि यहाँ पे उसका ज़िक्र किया जाए। उसके बाद मेरे बाबा की क्वेटा में चूँकि मुलाजमत थी, तो हम उनके साथ चले गए क्वेटा बलूचिस्तान में FG स्कूल से। फिर हमने मैट्रिक किया। ठीक है। फिर तामीर नो पब्लिक कॉलेज, जो पाकिस्तान का प्रेस्टिजियस इदारा है। HSN के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को ऑफिसर्स, जजेस, साइंटिस्ट उसी कॉलेज ने दिए हैं। नाइस। और हमारे सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी माशाल्लाह तमीरियन बहुत ज़्यादा है हमारे क्लासमेट्स। तो इंटर मैंने वहाँ से किया। फिर उसके बाद BSc साइंस कॉलेज क्वेटा से, फिर MSc इन फिज़िक्स बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से। फिर उसके साथ साथ उसी वक्त कंप्यूटर साइंस के क्लासेस शुरू हो गई नई। ठीक है। हमारे पाकिस्तान में भी क्रेज़ हुआ लोगों को भी उस वक्त कंप्यूटर साइंस का। वर्ड प्रोजेक्ट, हाँ, ये 90s की बात है। ठीक है। तो हम लोगों ने भी दाखिला ले लिया, इवनिंग शिफ्ट में थे। फिर मैंने साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया कंप्यूटर साइंस में। फिर वहाँ से जैसे फारिग हो गए तो हमारे वहाँ पे बलूचिस्तान में क्वेटा में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्राइवेट इदारा है, सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल और साउथ कॉन्वेंट। वहाँ पे मैंने कैमरे सेक्शन को पढ़ाना शुरू किया। उसके साथ साथ फिर मैंने लॉ कॉलेज में भी दाखिला लिया। मैंने LLB भी की, अपने एजुकेशन को ज़रा बढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे जब हमारे फिज़िक्स डिपार्टमेंट में PhD वगैरह प्रोग्राम स्टार्ट हुए, मैंने भी एग्ज़ाम दे दिया। तो इम्तिहान मैंने क्वालिफाई कर लिया, एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए मैं क्वालिफाई हो गया। MPhil लीडिंग टू PhD। अनलकीली फिर दरमियान में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं वो प्रोग्राम जारी ना रख सका और हमें क्वेटा तर्क करनी पड़ी, इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से वो दिल में भी खलल है। वरना शायद अभी आप मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगा लेते PhD डॉक्टर है। बस अभी लगा लेंगे सर। वो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन इज ओवर। ये तो अच्छा सर, इधर मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा, लाइक आपने एजुकेशन कंप्लीट की FSc वगैरह की, उसके ऑनवर्ड आपने फिज़िक्स में BS किया और MS फिज़िक्स में किया, MSc की। उसके बाद आप कंप्यूटर साइंस में भी आए, फिर LLB। थोड़ा मैच नहीं हो पा रहा, लाइक ये क्या स्टोरी है कि आपने फ़िज़िक्स भी किया, उसके बाद कंप्यूटर साइंस और LLB, इन तीन का मजमुआ क्यों? असल में ऐसा है, हमारा जो कंप्यूटर साइंस है जो डिग्री लेवल पे पढ़ाया जाता है उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है जी। फिज़िक्स में भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमने स्पेशल सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा था। तो हमारे साथ फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंस तकरीबन ब्रदर्स है। ब्रदर्स का मतलब यह है कि पैरेलली चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनमें कॉमन है। ऐसा ही है। तो इस वजह से हमारे लिए मुश्किल नहीं था। अलबत्ता जो लॉ साइड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उस वक्त इतना वो नहीं था। हम तो वो बंदे जो है ना, जैसे आपसे मैंने शुरू में बात की, प्लानिंग करता है बंदा जो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, फिर जाके रास्ते में मुश्किलात नहीं आती। तो हमने वहाँ पे जो अपने जिस कंपनी में हम बैठते थे, जो हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग थे, हाई जेनेरेशन थी, तो उनकी प्लानिंग यही होती थी कि आर्मी मसलन ऑफिसर है वो साथ MBA करते थे। मैं उनसे पूछता था MBA क्यों कर रहे हो? फिर रिटायर हो जाऊंगा, बिजनेस करूंगा, क्वालिफाइड हो जाऊंगा। बैकअप प्लान्स होते थे। इस तरह जो ब्यूरोक्रेट थे, इनको भी मैंने अपनी क्लास में लॉ, उन्हीं की इंस्पायरेशन थी, मैंने लॉ में दाखिला लिया। मेरे दोस्त जो थे
انہوں نے بولا ریٹائرمنٹ کے بعد ہم پریکٹس کریں گے, کچھ اور نہیں ہوگا, کیا کریں گے, گھر میں بیٹھیں گے, کچھ نہ کچھ کر لیں گے. تو میرا بھی یہی تھا کہ اگر ہم خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں اپنا وہ بھی ہے تو لا از دا بیسٹ. پھر ہمارے پرچنار میں جو حالات اس وقت تھے, ابھی تو الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہے, بہتر, بہت زیادہ بہتر ہے, کیونکہ جوڈیشری آ چکی ہے. 40 FCR تو خیر ختم نہیں ہوا, سو کالڈ ختم ہوا, ختم تو نہیں ہوا پریکٹیکلی, تو وہ 40 تو ملٹیپلائی ہوا ہے, 40+ FCR ہے اب. ایسا ہی ہے. تو ہمیں لا کے ہمارے بچوں کو بہت زیادہ اس وقت تھی. الحمدللہ ابھی تو ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے بچے ہیں ینگ میں, ایسے ہی ہے, لا کر رہے ہیں, جو وہاں پہ پریکٹسنگ لائر ہے. ایسا ہی ہے. ایون فیمیل ابھی ریسنٹلی ہماری فیمیل آئی ہیں ماشاءاللہ. وہ میں نے ایک دیکھا, آئی واز ویری انسپائرڈ. وہ ہینڈی کیپ تھی میرے خیال میں, وہ بچی ہینڈی کیپ تھی, اور اسٹل وہ موٹیویشن آپ چیک کریں کہ ہائیلی موٹیویٹڈ, فرسٹ فیمیل اور لائر بنی ہے, اور ہینڈی کیپ ہونے کے باوجود اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو ایک لیم ایکسکیوز بنا لیتے ہیں, لیکن میرے خیال سے اس نے اسی کو اپنی طاقت بنا لی, اور آج پورے کوروم میں اگر دیکھا جائے, کوروم میں پہلی خاتون ہے جو لائر ہے. سب کے لیے, ہمارے ان بہنوں کے لیے جن کے ہاتھ پاؤں ثابت ہیں, جن کے پاس سورسز بھی ہے, اس بچی کا وہ بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا پور فیملی کا تھا, جو میں نے سنا تھا اس کا. تو جن کے پاس پیسے بھی ہے, جن کو والدین اسلام آباد, پشاور کے اچھے اداروں میں پڑھا بھی رہے ہیں, یہ ان کے لیے سورس آف انسپائریشن نہیں, بلکہ ایک سمبل آف انسپائریشن ہونا چاہیے. ایسا ہی ان کو فالو کرنا چاہیے اور سبق لینا چاہیے کہ رکاوٹ کچھ نہیں ہوتی. انسان کے دماغ میں اگر رکاوٹ آ جائے تو منزل ختم ہو جاتی, ادروائز آپ کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. اس کا انسان خود ہی اپنے لیے بندش بنا دیتا ہے, مائنڈ میں بنا لیتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا, یا ایکسکیوزز جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا سر, ابھی فزکس کی بات کرتے ہیں. آپ نے چونکہ فزکس میں ابھی ایز اے پروفیسر بھی ہیں, تو فزکس کی تھوڑی اسٹوری بتائیں کہ فزکس میں انٹرسٹ کیسے آیا, لائک چوز کیوں کیا فزکس؟ میرا اصل میں شوق تھا شروع سے کہ میں جاؤں گا تو یا کالج یا یونیورسٹی میں پروفیسر بنوں گا, پڑھاؤں گا, ٹیچنگ. میں آئیڈیلائز کر رہا تھا شروع سے. ٹھیک ہے. میں نے کبھی وہ نہیں کیا تھا کہ میں وہ بنوں گا, یہ بنوں گا, یہ میرا آئیڈیل جاب تھا میرے لیے. ہم نے اپنے تمل نو کالج میں FG میں کچھ ہمارے ٹیچر تھے جو ہمارے لیے آئیڈیل تھے. پھر تمل نو میں ہمارے نام نہ لینا مناسب نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, پروفیسر فضل حق میر مرحوم, اللہ تعالیٰ اس کو جنت النصیر فردوس میں جگہ دے, بہت عظیم آدمی, پاکستان کا محسن. وہ ہماری سورس آف انسپائریشن تھی, ٹیچنگ جاب. پھر جب اس نے کہا, وہ ہمیں اسلامیات اور پاک اسٹڈی پڑھاتا تھا, تو وہ بہت ساری چیزیں کیریئر گائیڈنس جیسے فیوچر پلاننگ ہے وہ بھی کرتا تھا. ٹھیک ہے. وہ صرف ٹیچر نہیں تھا, وہ سب کا مینٹور بھی تھا اور ایک بہت اچھا گائیڈ تھا. تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی. تو ایک دن پاکستان اور انڈیا کے حالات خراب تھے, تو کہتا بیٹا ایسا کرو, آپ لوگ جاؤ MSc کرو فزکس میں, نیوکلیئر فزکس میں کرو, ایٹم بم بناؤ, اور اس ملک کے پلان سٹی کو ہیڈ کرو. پھر 28 مئی 98 میں پریس کلب کوئٹہ کے پاس کھڑا تھا جب پاکستان نے پہلا ایٹمی دھماکہ کیا. آئی واز پراؤڈ کہ میرا اسی بیچ کا لڑکا, جو کی, ہاں ٹھیک ہے, اسی بیچ کا لڑکا میرا کلاس میٹ اس ٹیم میں شامل تھا جس نے وہاں پہ چاغی میں وہ نیوکلیئر ٹیسٹ کنڈکٹ کیا. تو وہ فضل حق میر صاحب کی انسپائریشن تھی. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو زندگی میں دور تک جاتی ہے ساتھ. پھر ہم جب آگے گئے MSc ہم نے فزکس میں کی, میرا خود بھی انٹرسٹ تھا نئی چیزوں کے ساتھ, انوویٹیو قسم کی چیزوں کے ساتھ. میں شروع سے سائنس کی طرف زیادہ اٹیچ تھا. یو آر اے کریٹو اسٹوڈنٹ, بس کہہ سکتے ہیں, اتنے اچھے تو نہیں تھے لیکن کسی حد تک. ٹھیک ہے جی. اچھا سر, ابھی کوئٹہ کی لائف, چونکہ آپ پارا چنار سے ہیں, ادھر سے آپ نے موو کیا کوئٹہ میں. جیسے ہم جانتے ہیں کوئٹہ میں بھی آپ انڈائریکٹلی تو ان اٹیچ تھے, پارا چنار میں تھے نہیں, لیکن پارا چنار کے لیے آپ چاہے کوئٹہ میں ہیں, اسلام آباد میں ہیں, چاہے آپ جہاں پہ بھی ہے, آپ پارا چنار کے لیے ایک لیڈنگ رول ادا کرتے ہیں. جیسے کوئٹہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے تقریباً 14-15 سال ادھر جو ادھر کا ہمارا انجمن جو ہم اسے کہتے ہیں, ادھر کی لیڈرشپ بھی آپ کے پاس تھی. تو وہ تھوڑی کوئٹہ کے ریلیٹڈ ہسٹری بتائیں کہ ادھر یہ
انجمن اگر پارا چنار کا ہے تو وہ پارا چنار کا انجمن ادھر کیا کر رہا ہے؟ لائک کیا ہسٹری ہے اس کی؟ ایسے ہیں وہاں پہ پاراشنار کا تو خیر وہاں پہ ہمارا علاقہ ہے ہولڈ ہے. کوئٹہ میں ہم بہت تھوڑی تعداد میں ہیں. جس وقت ہم انجمن میں تھے اس وقت 55 سے لے کر 60 تک گرانے کوئٹہ میں آباد تھے. پارا چنار کے پارا چناری ٹھیک ہے آباد تھے. تو امام مرگا تو پہلے ان لوگوں نے توری اور بنگش قبائل جو ہنگو اور ازائی کے مل کے بنایا تھا. پھر بعد میں لوگ ڈفرینسز آ گئے, الگ ہو گئے توری کے نام سے ہم لوگوں نے. میرے بابا تھے ہمارے کچھ اور ایک نام نہ لینا چاہوں گی, آپ نے ذکر کیا مناسب نہیں ہے, ڈی ایس پی سید اکبر جان, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, آمین. اس کے بہت زیادہ خدمات تھے. بابا لوگوں نے وہاں پہ وہ جگہ خریدی, ٹرائنگل تھا نالی کے کنارے پہ, ٹھیک ہے. پھر اس کو ہم لوگوں نے بلڈنگ بنایا. ابھی ماشاءاللہ وہ بلڈنگ وہ امام مرگا ہمارے پرچنار والوں کی سب کے لیے جیسے پاک ہوٹل ہے اس میں پشاور میں اسی کنڈیشن میں ہے الحمدللہ. چونکہ ہمارے سارے ہزارہ کمیونٹی اپنے لوگ ہیں اس کے اندر, لیکن وہ ہمارے لیے ایک غنیمت ہے, ایک شیلٹر ہے ہمارے لوگوں کے علاقے. تو اس میں پھر یہ تھا, پھر جب ہم پریکٹیکل لائف میں آئے حالات بہت زیادہ خراب تھے. 2000 سے آن ورڈ ٹارگٹ کلنگ بلاسٹنگ شروع ہو گئی. تو ہمارے کچھ لوگوں کے جی ٹھیک ہے ہمارے کچھ لوگوں کی مجبوریاں تھیں, کچھ اور تھے شاید, یا قحط و رجال تھا کہ ہم انجمن میں ہمارے ہاتھ میں آیا. پھر چونکہ حالات ایسے بنے, لیڈنگ لور کی رول پلے کرنا تھا پراچنیاروں نے, کیونکہ ہمارے ساتھ ایک علاقے کا نام لگا ہوا ہے. وہ تو ہم مجبوراً, ورنہ ہم اتنے زیادہ ٹیلنٹڈ نہیں تھے کہ ہم یا لیڈر تھے, مجبوراً ہمیں وہ دکھیلا گیا ہے اس رول میں. لیکن انڈائریکٹلی وہ اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں انسان کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے, یہ بات تو صحیح ہے. چانسز ہوتے ہیں کہتا کہ جب کرائسس آتے ہیں تو اس میں سے ذمہ داریاں تو بڑھتی ہیں, لوگوں کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہے اور لوگوں کی صلاحیتیں بھی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے. وہی ہمارے ساتھ کوئٹہ میں ہمارے دوستوں کا بہت اچھا ٹیم تھا. ابھی وہ یاد گزشتگان ہے, کچھ اس دنیا میں نہیں ہے. ایک قابل ذکر نام سید حامد حسین جو ہمارے ساتھ انجمن میں تھے, مرحوم کرونا کے دوران وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ تھے ہمارے فرد بھائی تھے, ہمارے ریاض بنگش صاحب تھے جو بھی پریکٹسنگ لائر ہے پرشنال میں, عنایت بھائی تھے جو یونیورسٹی میں تھے اس وقت سیکشن افسر تھے, سید حسین اظہر مرحوم جو بینک میں مینیجر ابھی فوت ہو گئے ریسنٹلی, سید رفیق تھے وہ بھی بینک میں ابھی مینیجر ہے. یہ ایک ٹیم ہم لوگوں نے بنائی ینگ کی. یہ سارے جتنے بھی آپ نے نام لیے یہ کوئٹہ میں جو اس نظام سے مطمئن نہیں تھے, جس طرح چلا رہے تھے, تو وہ ہم لوگوں نے وہاں بھی ایک تبدیلی لائی. اس کو لیٹسٹ طریقے سے وہاں پہ مطلب امام مرگا میں جتنی الٹریشن ہو سکتی تھی, جس طرح ہو سکتا ہم لوگوں نے وہ کیا. وہ الحمدللہ بلڈنگ بھی بن گئی ہمارے لیے. وہاں پہ ایون مردہ خانہ بھی نہیں تھا. دوسری جگہوں پہ وہ اپنے ڈیڈ باڈیز کو لے جا کے غسل دینا, وہ بھی ایک عجیب سا تھا. پھر اس کے بعد میں نے بذات خود, جب میں تھا وہاں پہ ایز اے صدر بھی میں تھا, جنرل سیکرٹری, میں اکیلا انجمن تھا. کیونکہ اس وقت ہمارا جو سربراہ کام تھا غیر سید احمد شاہ, وہ دھماکے میں زخمی ہوا تھا. اور باقی تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں آ رہے تھے, کس وجہ سے نہیں آ رہے تھے وہ الگ بات ہے, لیکن میں اکیلا تھا انجمن میں. لوگ اس دوران میں, اس ڈیوریشن میں لوگ اوائڈ کر رہے تھے. ایک ہمارے شہید ڈاکٹر قیادت تھے, وہ میرے ساتھ انافیشلی یہ خزانے وغیرہ کا کام چلاتے تھے. وہ خود کے روز وہاں پہ بلاسٹ میں کوئٹہ میں شہید ہو گئے. ہمارے دوستوں میں سے کوئٹہ میں بھی بہت سارے تھے ہمارے جو کچھ ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے, جو پرچنار سے نہیں تھے لیکن میرے چونکہ مکتب تھے, دوست تھے, ایک آئیڈیالوجیکل دوست تھے. پھر 2007 میں جب پرچنار میں کرائسس شروع ہوئی, ہمارے لیے امتحان کا وقت وہ تھا. پرچنار والے نرغے میں تھے, ہماری آواز میڈیا تک نہیں پہنچ رہی تھی. سوری ٹو سے ہمارے یہاں پہ جو اس سٹی میں جس وقت ہم بیٹھے ہیں یہاں بھی لوگوں کا رول صحیح نہیں تھا. یہ لوگ بھی جو رول ادا کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں تھے ایکٹیو. پھر ہم وہاں سے وقت وہی ریاض جس کا میں نے نام لیا, وہ ہمارے اور بزرگ تھے, ایک سید کمال حسین. 2007 کی بات ہے, 2007 4 اپریل کے بعد ہم جولائی میں نکل آئے وہاں سے. پھر ہم جب حالات بہت خراب ہو گئے, حالانکہ اس وقت میں ایک بہت ذمہ دار پوسٹ پہ تھا, کالج سے جا کے ڈپوٹیشن پہ ایک اچھی پوسٹ پہ تھا, NCSD میں ڈپوٹیشن پہ تھا. اور وہ بہت اس وقت وہ 20 گریڈ کے برابر تھا ماشاء اللہ, جس پہ ابھی میں کام کر رہا ہوں 20 پہ کالج میں, اس وقت 2007 میں.
تو لیکن مجبوراً علاقے کی محبت تھی اور ہمارے اپنے اندر جو وہ تھا وہ بے چینی بے قراری خلوص، ہم نکلے اپنی پوری پاکستان کو موٹیویٹ کیا. ہم پشاور آئے، پشاور سے پھر اسلام آباد یہاں پہ ہمارے حاجی ساجد حسین صاحب اس وقت نئے نئے میں نے، تو اس کے ساتھ پھر ساری چیزیں ڈسکس کی. پھر ہم اس کے بعد آگے بڑھتے گئے، ملتان، لاہور، ملتان، پھر حیدرآباد، پھر کراچی میں ہم لوگوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ تقریباً میجر جتنی بھی سٹی ہیں آپ نے کانفرنسز ہم لوگوں کی نے اپنی آواز اٹھائی ہے پارا کی آواز ہم نے اٹھائی. جو میڈیا یہاں پہ بتا رہا تھا کہ فرقہ وارانہ جنگ ہے، ہم لوگوں نے کہا کہ فرقہ وارانہ جنگ نہیں ہے، یہ لوکل ورسز دہشت گرد. سب کو پتہ تھا کہ دہشت گردوں نے اس پہ پارشنار پہ حملہ کیا تھا. وہ سر ٹی ٹی پی کا دور تھا، جو ہم ریپیل کرتے تھے، اسی ان لوگوں نے کیا تھا. تو اس وقت اگر یہ لوگ وہ نہ کرتے، ریٹیلیٹ نہ کرتے، تو خدا نخواستہ بھی ہم لوگ بھی، ہمارے پارشنار بھی آئی ڈی پی کیمپس میں پڑے ہوتے. تو وہ ان لوگوں کی ریزسٹنس کی، دین شہداء کی برکت تھی کہ وہ لوگ وہاں پہ اپنی جگہ پہ رہے. اگر دیکھا جائے تو صرف پارا چنار واز دا ون اس ٹائم پہ جو ریپیل کر رہے تھے، وہ چاہے وہ کسی بیس پہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ریپیل صرف یہ والا علاقہ کر رہا تھا. کیونکہ باقی جو میں نے ریسنٹ بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں ان علاقے کے دوستوں سے جب بات ہوتی ہے تو ریپیل وہ کرتے تھے لیکن کر نہیں پاتے تھے. ڈیفینیٹلی پارا چنار از دا ہب، کیپٹل سٹی ہے. اصل میں باقی علاقوں میں اور پارا چنار میں تھوڑا سا فرق ہے جغرافیائی طور پہ. جغرافیکلی آپ بھی شاید میری اس بات سے ایگری کر لیں، کوئی بھی اگر چھوٹا سا جانور بھی ہو نا، اگر اس کو کسی کمرے میں بند کر دے، آپ اس پہ حملہ آور ہو، اس کے لیے راستے سارے بند ہو، تو وہ ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دے گا آپ کو. ہمارا کنڈیشن وہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں بھاگ تو سکتا نہیں، ہمارے لیے باہر کہیں اور سروائیول ہے ہی نہیں. ایسا ہی ہے، ہم ایک قدم پیچھے موت ہے. تو پیچھے جانے سے بہتر ہے کہ انسان آگے جا کے سینے پہ تو مار پڑے نا. تو ابھی موجودہ جو پارا چنار ہے، ہمارے جوان جس طرح بیدار ہوئے ہیں، جن حالات کا صرف اہل تشیع نہیں ہے، وہاں پہ اہل تسنن نے بھی بہت زیادہ مشکلات کا مقابلہ کیا ہے. اشرار کے اس گروپ نے سب کو متاثر کیا تھا. میں اکثر دوستوں کو کہتا تھا کہ پارا چنار میں تو شیعہ سنی آپ رنگ دے رہے ہو، وزیرستان میں کیا ہوا ہے، ایسے ہی ہے، خیبر میں کیا ہوا ہے، بجاوڑ والوں کو کیا نام دیں گے آپ؟ صوفی محمد وہ سے پارا چنار سے گیا شیعہ ہے جو لڑ رہے، کوئی نہیں. یہ اصل میں ایک کردار ہے، مختلف ناموں سے مختلف جگہوں پہ آپریٹو ہے، آپریشنل ہے، اور یہ ان کا صرف جو مقصد ہے وہ ڈالر کمانا ہے. وہ ہمارے خون کے بدلے، ہمارے اسپیشلی قبائلی پشتون کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا، ان کے سسٹم کو، ایجوکیشن سسٹم کو جس طرح تباہ و برباد کیا گیا، یہ بہت بڑی بین الاقوامی سازش تھی. یہ تو سر ایون اگر دیکھا جائے بہت پرانی ہسٹری ہے. ڈیورینڈ لائن کے جتنے بھی علاقے ہیں اس پہ اچھے خاصے ڈالر، جب پاکستان کو ڈالرز کی ضرورت پڑی ہے اس علاقے کو یوز کیا گیا ہے، اور بربادی اس کے جو باشندے ہیں، جو لوگ رہتے ہیں، ان کو نقصان اٹھانا پڑا. اور پاکستان میں جو میجر کچھ نام ہیں، چاہے وہ ضیاء الحق ہو، چاہے پرویز مشرف ہو، تو جتنے بھی ہیں یہ ڈالر اکٹھا کیے ہیں انہوں نے، اور ڈیورینڈ لائن پہ. 80s کی بات ہے، شاید آپ اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے یا بہت چھوٹے ہوں گے. ایسے ہی ہم چونکہ اس وقت 8 میں پڑھتے تھے، بلکہ ہم کوئٹہ مائگریٹ کر چکے تھے. پارا چنار پہ جس طرح ابھی طالبان کا الغار تھا، اس وقت مجاہدین کا الغار تھا. ہمارے علاقے کو ایک تجربہ گاہ کے طور پہ گورنمنٹ نے استعمال کیا، ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. ہمارے علاقے کے عوام ہمیشہ مظلوم رہے ہیں. وہاں پہ جس طرح لوور کورم میں صدے میں ابھی لوگ جس طرح ہمارے بھائی کہتے ہیں، امن کی آواز اٹھانے والے، کہ پارا چنار کے جو ڈسپلیس پیپل ہیں ان کو بحال کر دیں. تو اس دن میں نے دوستوں کا میں نے بولا شاید آپ لوگوں کو صدے میں یہ جو ارد گرد جو گاؤں ہے یہ نظر نہیں آ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. 82 میں ان کو جلایا گیا ہے، یہاں پہ گھر تھے، یہاں پہ ہنستے کھیلتے گرانے تھے. صدے شہر میں ہمارے برادری کے، ہمارے بنگش ٹرائب کے بہت سارے لوگ تھے. یہ 75 سے لے کر 90% تک ہماری آباء و اجداد کی پراپرٹی ہے. ایسے ہی ہے، ابھی بھی. ہاں، تو ابھی بھی وہ ہے. میں بولتا شاید آپ لوگوں کو وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. آبادی ہو تو ساری جگہوں پہ آبادی ہو جائے گی علاقے میں، ہم ان کی آواز بھی ہوگی اور اچھی بھی لگے گی. تو وہ جو نئے جذباتی نوجوان ہے کہ ابھی پارا چنار سے جو گئے ہیں فلان جگہ سے گئے، تو میں نے کہا نہیں، پہلے ادھر سے ذرا شروع کرو. 2007 سے اسٹارٹ نہ لو، 1982 سے لے لو. جب ضیاء اللہ کے دور میں قاسم شاہ کی قیادت میں پارا چنار پہ جو حملہ ہوا تھا، جو لوور کورم کے تقریباً مڈ تک، سلطان تک پہنچے تھے، وہاں پہ ہمارے جو
بہت سارے بہت اچھے اچھے افراد جنہوں نے جام شہادت نوش کر، جنہوں نے اس لشکر کو ریٹالیٹ کر کے بعد میں جب اپر سے مدد کے لیے لوگ گئے، ان لوگوں نے ان کو ریٹالیٹ کیا، وہ تو شاید پورے پرشنار کو جلا ڈالتے. وہ مجاہدین کا لشکر، بعد میں یہ ہمارے گورنمنٹ کا طالبانی لشکر. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمیشہ سے ہمارے اوپر ہی کیوں یلغار ہوتا ہے ان کا. پیسوں کے لیے ہمارا خون، بم بلاسٹ کے لیے ہم، خودکش حملوں کے لیے ہم، ٹارگٹ کلنگ میں پھر باہر ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں. جہاں بھی ہے، کراچی سے لے کر پشاور تک ہر جگہ پہ شکار ہم، چاہے خودکش ہے چاہے جو بھی ہے، ساری چیزیں ہم پہ آزمائی جا رہی ہیں. ادھر والی سائڈ پہ اگر دیکھا جائے، چاہے پنجاب ہے، سندھ ہے، یہ والی ایریا، چلو اندرون کی بات نہیں کرتے، یہ جو میجر سٹیز ہیں، مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ میں نے دیکھا ہو کہ ادھر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہے. لیکن ہمارے والی اس علاقوں پہ دیکھا جائے بار 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 بار، تو میری سمجھ سے تو باہر ہے. تو آپ نے شاید اس وقت 2007 میں 4 اپریل کی بدبخت لڑائی کے بعد جس طرح تباہی پریشان میں ہوئی، ہم لوگوں نے یہاں اسلام آباد میں ہمارے قرم سوسائٹی کے ساتھ مل کر ایک وہ چلایا تھا اشتہاری مہم، جو روز آتا تھا فرنٹ پیج پہ. پراچنار، کیا پراچنار پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے. تو ہمارا سوال ابھی بھی وہی ہے، ابھی بھی وہی ہے، ہمارا سوال اسٹل ایگزسٹ. اور اس کا جواب ہمیں نہیں دیا، نہ اداروں نے دیا، ایسے ہی ہے. نہ کسی حکمران کے پاس جواب ہے، ان کے پاس وہ دینا نہیں چاہتے. تو یہی بات ہے نا، کیونکہ ہمارے محرومین کی وجہ وہی ہے، ایسے ہی ہمارے ہمیں اس حد تک پہنچانے کی وہی ہے. دیکھیں سر، ان کا ہوتا کہ ہم جس بھی لیڈر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مذمت کرتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں اپنے حقوق. تو مجھے سمجھ نہیں آتی. لیڈرشپ آپ ہیں، آپ بھی خود کہتے ہیں کہ ابھی مجھ سے اوپر، اس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھ سے اوپر. اینڈ پہ تو وہی بات ہے، ابھی بھی تو ہم اللہ سے ہی دعا کر رہے ہیں. تو پھر آپ کے پاس آنے کا فائدہ کیا ہے؟ جی، اساتذہ کرام جو ہمارے ترجمہ نگر اسکول میں شہید ہوئے تھے، میرے قبیلے کے لوگ تھے زیادہ تر اس میں، اور شہزان تنگی میں جو شہید ہوئے تھے بنگش ٹائپ کے، زیادہ تر میرے قبیلے کے لوگ تھے اس میں. جو لوگ جو رنگ دے رہے تھے وہ کہتے ہیں یہ لینڈ ڈسپیوٹ ہے، وہ ہے، اتنے بے خبر لوگ. پھر یہاں پہ ہم ہیومن رائٹ منسٹر کے پاس گئے، شاید آپ کی نالج میں ہو، ہمارے دوست بھی کچھ ساتھ تھے. اس سے میں نے وہ دیا کچھ ڈاکومنٹس دیے ایکنالجمنٹ کے لیے، یہ ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے. ہیومن رائٹ فورم پہ آپ پاکستان میں جو ہے آپ آواز ہمارے لیے اٹھائے. اس نے مجھے کہا کہ میں تو آواز اٹھاتا ہوں، یہاں پہ ہماری آواز بھی دبائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک فیڈرل منسٹر کی آواز اگر دبتی ہے تو ہماری تو ہم کون ہوتے ہیں پھر؟ ہماری تو آواز بہت کمزور ہے. ایسے ہی ہے. جب فیڈرل منسٹر، ایون اس وقت بھی 2007 میں بھی جب 2000 اس میں راستے بنتے 10 میں حال بنتا، رحمان ملک کے ساتھ کنونشن سینٹر میں، اس نے بولا ہم نے کنوائی بھیجی، وہ میں نے سی ڈی دیا اس کو، میں نے بولا سی ڈی لے لے کنوائی کے حال دے کے. وہ سی ڈی جب اسمبلی میں چلائی گئی تھی تو خواتین بے ہوش ہو گئے تھے. میں نے کہا آپ نے جو کنوائی بھیجی تھی وہ ہمیں کس حال میں آئی ہے، یہ ہے. تو ہمارے علاقے کو ہمیشہ جو ہے نا تختہ مش بنائے رکھا ہے حکمرانوں نے. اللہ کرے کہ اب مزید حالات، ہمارے جوانوں نے جو وہ مشن شروع کیا ہے امن کے لیے، جو محنت کر رہے ہیں، لوور کوروم، سینٹر کوروم، اپر کوروم کے ہمارے جو جوان ہیں، جس انداز سے، اور پھر یہ موجودہ الیکشن میں جو ان لوگوں نے یونٹی شو کی ہے، تو ہمیں امید یہی ہے کہ ہمیں یہ دے ٹرن دا ٹیبل. ایسے ہی ہے، بالکل بالکل دے ٹرن دا ٹیبل. اور ان لوگوں نے جتنا کیا ہے، آئی ریئلی اپریشیٹ لوور کوروم اور سینٹر کوروم کے عوام کو. اصل میں ہم سب کو ابھی ضرورت ہے امن کی، ضرورت ہے ابھی ڈیولپمنٹ کی، ابھی فیوچر کی طرف دیکھنا ہے. ابھی ہم اس لیول پہ ہیں نہیں. اگر دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں یہ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ کے فل ختم کر کے آگے موو آن کرنا پڑے گا یونٹی کے ساتھ. ایک ہاتھ سے کبھی بھی تالی نہیں بجے گی، دونوں ہاتھ میں لائیں گے، پیار محبت سے چلیں گے یونٹی کے ساتھ، تو کامیابی بھی ہوگی. اور جو چیز 10 سالوں میں ہو سکتی ہے وہ شاید 3 سالوں میں ہم کر لیں یونٹی کے ساتھ. ایسے ہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی بس ہمارے پاس چونکہ جو بندہ ابھی پرشنار کے MNAC جیتا ٹیکنیکل بندہ ہے، ریٹائرڈ ڈائریکٹر ہے، ہم اس سے بھی امید یہی کرتے ہیں. NHA سے ریٹائرڈ ڈائریکٹر ہے، بندہ اچھا ہے، وہ مورلی بھی، اور مطلب وہ انشاءاللہ کرپٹ بھی نہیں ہے، اچھا بندہ ہے. امید ہے کہ وہ جو پسماندہ علاقے ہیں پرشنار کے ان کو فوکس کریں گے. میں تو اس دن بھی میں نے کہا، میں پھر بھی آپ کے توسط سے بھی ہمارا سینٹرل کورم قسمہ پرسی کی حالت میں، ایسے ہی سینٹرل کورم کے بہت 21 سینچری امیجن کہ ایک گھر سے، ایک فیملی سے ایک بچہ دبئی میں یا سعودی عرب میں ہے.
ابھی بھی اس وقت میں وہ فون کرتا ہے اپنے موبائل سے صدہ شہر میں, اپنی والدہ کے لیے میسیج لکھواتا ہے, اپنی بیوی کے لیے میسیج لکھواتا ہے, پاڑا چمکنے سے اوپر سے کوئی بندہ آتا ہے یا اس طرف گاؤں سے, وہ میسیج لے کے جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا یا شوہر کا میسیج آیا تھا, وہ خیریت سے ہے. شرم کا مقام ہے ہمارے حکومت کے لیے بھی, ہماری لیڈرشپ کے لیے, ہمارے لیڈر کے لیے بھی شرم کا مقام ہے کہ انہوں نے فوکس نہیں کیا. اور ہمارے موجودہ ایم این اے صاحب سے ہم یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اسٹارٹ وہاں سے لے, وہاں سے اسٹارٹ لے. خیر کوئی بات نہیں, ہم ایک ہیں, ہمارے عوام ہے. اگر ہم جہاں پہلے بولتے تھے کہ ہمارا مسئلہ, میں پہلے بھی کہتا تھا کہ ہمارا مسئلہ دہشت گردی نہیں جہالت ہے, تو وہ جہالت ہم کیسے ختم کریں گے؟ جہالت ختم کریں گے نا, ان کو پہلے دنیا تو دکھائیں گے نا کہ لوگ کس طرح رہ رہے ہیں. ایجوکیشن سے تو وہ بہت زیادہ پیچھے رہے. اصل میں ایجوکیشن سیکنڈ فیز پہ ہے, پہلے تو ان کے آنکھیں تو کھول دینا, ان کو دنیا تو نظر آ جائے. یہ دنیا تو بہت خوبصورت ہے, صرف پہاڑ نہیں ہے, درخت نہیں ہے جس کے نیچے آپ بیٹھے ہو, دو آپ کی بکریاں ہیں, ایک گدھا ہے, ایک تمہارا کلاڑا, یہ نہیں ہے. دنیا تو بہت کچھ آگے جا چکی ہے, ایسے ہی ہے, بہت ایڈوانس جا چکی ہے. جہاں پہ حاملہ خواتین زچگی کے دوران جب وہ گدے کے اوپر اس کو بٹھا کے پہاڑوں سے اتارتے ہیں, میں نے خود ایک پریکٹیکلی دیکھا ہے. انٹولڈیبل سٹوریز ہے جو ہمارے سامنے ہے, لیکن ہم تو مجبور ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہماری جو لیڈرشپ ہے ابھی ایٹ لیسٹ ان کو کچھ کرنا چاہیے. لائک سینٹرل کورم 3 حصوں میں سے اپر, اس میں کافی زیادہ چیزیں ہیں, اس کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے, چیزیں ہوئی ہیں بنسبت باقی. لوور کوروم کی بھی اگر بات کریں ادھر بھی چیزیں ہیں. ایک سینٹرل کوروم کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں نا, سینٹرل کوروم میں ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ نیٹ ورک, میں ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک پوڈ کاسٹ میں انٹرنیٹ کی بات کر رہا تھا کہ ادھر انٹرنیٹ تو ہے, وہ کہتے ہیں کہ کون سی دنیا میں جی رہے ہو, انٹرنیٹ تو دور کی بات ہے, نیٹ ورک نہیں ہے ادھر. جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ سطح آتے ہیں, سگنل بھی نہیں آتے, تو انٹرنیٹ کدھر سے آئے گا, ان کو کیسے پتہ چلیں گے؟ آپ کو تو پتہ ہے نا یہ 3 تحصیلوں کی جو ہسٹری ہے پارچنار کی, پہلے 2 تھے, لوور کورم اپر کورم. سینٹر کورم کچھ اس کے تیرا ایجنسی کے علاقہ, ورزا ایجنسی کا علاقہ ہمارے ساتھ شامل کیا گیا. تو وہ علاقہ پسماندہ آلریڈی ان لوگوں نے بھی رکھا تھا, یہاں پہ بھی ہوا. پھر 2 حلقے تھے, ہمارے حلقے میں یہ شامل نہیں تھا, فرسٹ ٹائم اس بار ہمارے ساتھ شامل ہوا. انشاءاللہ امید ہے, انشاءاللہ وی آر ہوپنگ فار پازیٹیو چینج, کہ ہم انشاءاللہ اپنے ایم این اے صاحب سے یہ کام لیں گے. ڈیفینیٹلی ہم خود بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ, ان کی ٹیم کو بھی سارے, چونکہ ہمارے بچے ہیں ان کے ساتھ, ینگ انرجیٹک بچے ہیں, امید ہے کہ وہاں پہ وہ فوکس بھی کریں گے اور ان کی محرومیوں کو وہ انشاءاللہ ایڈریس کریں گے, اور کوشش کریں گے. ہم 100% تو نہیں کر سکتے ہیں, یہ پوری سینچری کی نہ محرومی ہے, ایسے ہی ہے. یہ کوارٹر ٹو سینچری ہوا نا ہمارے ملک کو آزاد ہوئے, ٹائم لگے گا. 75 ایئر کی محرومیاں ہیں جو لوگوں کو محروم رکھا گیا. ان کے وسائل سے فائدہ اٹھایا گیا, وہاں سے ماربل نکالے جاتے ہیں, ان کی لکڑیاں پنجاب کے کارخانوں میں استعمال ہو رہے ہیں, ایسا ہی ہے, خوبصورت بلڈنگوں میں. لیکن وہ لوگ اہم نہیں ہے ہمارے, اصل میں وسائل اہم ہیں, ہم اہم نہیں ہیں. ہمارے وسائل گورنمنٹ کے لیے مانی رکھتے ہیں, ہم مانی نہیں رکھتے. ایسے ہی ہے. تو ہم ابھی بھی ریکویسٹ یہی کرتے ہیں کہ اس علاقے کے عوام کو پاکستانی سمجھے, فوکس کرے ان پہ, اور مزید جنگ و جدل میں نہ دھکیلے. پراکسی وار وہاں پہ دوبارہ لے کے نہ آئے. لوگوں نے ایک دوسرے کو جب ہاتھ تھام لیا ہے امن سے, بھائی چارے سے, اور یہ کمال ہمارے لوور کورم سینٹر کورم کے حالت سنت والوں نے ادا کیا ہے. ایسے ہی ہے. امن کا ہاتھ انہوں نے بڑھایا ہے, سب کو گلے سے لگایا ہے. ایسے ہی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ ابھی خنجر کوئی بھی نہیں گھونپے گا انشاءاللہ. سب کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے کہ پھول ہو, خنجر نہ ہو. اس کے بعد ایسا ہی ہے. امید ہے کہ امن کی خوشبو پورے علاقے میں پھیلے. اور ایجوکیشن وائز بھی اگر ہم اس سیکٹر کو وہ کرے, بہت نگلیکٹڈ ہے یہ ایریا سینٹرل کورم. ایسے ہی ہے, بہت زیادہ نگلیکٹڈ ہے. آپ پورا علاقہ دیکھیں سینٹرل کورم نا, تقریباً لینتھ وائز اگر ہے تو تقریباً 20 کلومیٹر تک بنتا ہے, ریڈیس اس سے بھی زیادہ بنتا ہے لمبائی, اور کافی بڑا ایریا ہے. بہت ہے. آپ وہاں پہ ڈھونڈ لیں جو وہاں پہ علاقے میں ہوتا ہے, اگر آپ کو کوئی مڈل پاس بچی مل جائے, نو. ایسا ہی ہے. ہمارے دوست این جی او والے گئے تھے, پھر 90 to 95% کو تو پتہ ہی نہیں ہے ایجوکیشن ایک ٹائپ کا ہے کیا. میں نے این سی ایچ ڈی ٹیم والوں سے, یہی شہید ملت سیکریٹریٹ میں ان سے پوچھا تھا, اس کا وہ ڈی ایل او جو آیا تھا لذائقہ کا, میں نے بولا یار وہاں بھی کیا پوزیشن ہے آپ نے. میں نے بولا وہاں پہ کوئی نئی روشنی اسکول, یا وہاں پہ ہمارے این سی ایچ ڈی والوں نے, ڈی پی والوں نے کوئی فیڈر اسکول کھولے, کہتا وہاں پہ بچیاں ہی نہیں ملتی, مڈل پاس بچیاں بھی نہیں ہیں. اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. تو لو لیول پہ کچھ ہے ہی نہیں نا. ہاں, تو فیمیل ایجوکیشن اوور آل قبائل میں بہت کم ہے.
اگر کچھ کے والدین وہاں سے نکلے ہیں ہمارے، اگر ہے تو ہمارے ایف آر بنو، یہ ایف آر ڈی آئی خان ٹانک وغیرہ اس ایریا میں ماشاء اللہ فیمیل ایجوکیشن کی ریشو اچھی ہے باقی قبائل کی نسبت. سر فیمیل ایجوکیشن پہ اگر ہم بات کریں، یہ فیمیل ایجوکیشن ہم بولتے ہیں کہ جیسے ابھی بھی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ سینٹرل کورم ہے، ایون اپر کورم ہے یا لوور کورم ہے، اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہم اس کو اس لیول پہ پروموٹ نہیں کر رہے، یا اس لیول پہ ہمارے کلچر میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہمارے لوگوں میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو فیمیل ایجوکیشن کو آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ میں جب این سی ایچ ڈی میں تھا، چونکہ ہم وہ گراس روٹ لیول پہ کام کر رہے تھے ایجوکیشن پہ، تو ڈسٹرکٹ پروگرام مینیجر ایجوکیشن وہ میرے ساتھ تھا، وہ تھا اس کا میں انچارج تھا، باقی کمپوننٹ بھی تھی، لیکن چونکہ میں خود ہیڈ کر رہا تھا، میرا فیلڈ تھا، تو میرے جو اپنے جو اسیسمنٹ ہے نا، جو میں نے رزلٹ نکالا تھا، جہاں پہ غربت ہے، بچے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، ان کی وجہ ہے لڑکوں کی، وہ مزدوری کرتے ہیں. جہاں پہ غربت ہے، لڑکیاں تعلیم حاصل نہیں کر پاتی، ان کے والدین کے پاس کتابوں کے پیسے بھی نہیں ہوتے، چپلوں کے پیسے بھی نہیں ہوتے. میری پوسٹنگ پہلے ہوئی جب بلوچستان میں ایک جگہ پہ، نام ابھی نہیں لوں گا، چھوڑے، اس میں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں. میں کالج میں جب گیا ایوننگ شفٹ میں بچیوں کا، ایک بچی کو میں نے دیکھا، اس نے وہ شلوار میں اپنا پاؤں چھپایا ہوا تھا. وہ کالج والا ہمارے ساتھ جاتا تھا، میں نے اس کو کہا چاچا یہ کیا ہے؟ جب اس نے کہا وہ بچی کا چپل پلاسٹک کا کٹا ہوا تھا. ٹھیک ہے، بلیو می وہاں پہ 45 46 ٹیمپریچر ہوتا ہے، وہ بچی کس طرح آتی ہوگی. پھر میں نے پھر اپنے جو ریموریشن کے پیسے ان کی کلاسز جو مجھے ملتے تھے، میں نے اپنی مسز کو میں لے گیا، نئی شادی ہوئی تھی، بازار. میں نے بولا یہ چپل لے لو مختلف نوع. کہتے کیا کریں؟ میں نے بولا آپ لے لو. پھر وہ میں لے گیا، وہ اس بندے کو میں نے دیا، میں نے بولا یہ ہماری بچیوں میں جو ہمارے اس کے لیے آتے ہیں ان میں تقسیم کر. ہمارے تو کسی کو احساس ہی نہیں ہے، ہم خود کھائے، بے شک ہم صاحب بھوک سے مرے بھی، ہمارے معاشرے میں تو یہ حل نہیں آیا. ہم نے تو یہ دیکھا ہمارے علاقے پریشان میں بھی یہ حال ہے. سارے لوگ آسٹریلیا میں نہیں ہے، سارے لندن میں نہیں ہے، غربت بہت زیادہ ہے. یہ تو کتنے افراد ہوں گے باہر؟ یورپ میں کتنے ہوں گے؟ 10,000 15,000 20,000 کے قریب ہے بس. تو پریشنار کی ٹوٹل گرانے کتنے ہیں؟ 1 لاکھ سے زیادہ گرانے ہیں، 2-2.5 لاکھ. اگر آبادی کے لحاظ سے پارا چنار کورم ڈسٹرکٹ کی اگر بات کی جائے تو تقریباً 8-10 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں. آبادی ہے ٹوٹل پاپولیشن اتنی ہے، تو تقریباً یہ 2-2.5 لاکھ گرانے ہیں. اور 20,000 بندہ اگر میکسیمم بھی ہو تو 20,000 بندے باہر ہوں گے، وہ کر سکتے ہیں. تو وہ جو دوسرے ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ ابھی بھی غریب ہے، ان کے لیے مسائل ہے. ابھی اگر میرا والد اگر کوئٹہ میں سروس میں نہ ہوتا تو شاید میں کہیں ایف سی وغیرہ سے ریٹائر ہو کے صوبیدار صاحب بن چکا ہوتا، ریٹائر ہو چکا ہوتا. ابھی میرا بھی کوئی وہاں پہ تمباکو والا دکان ہوتا، کہیں پریشنا سٹی میں کوئی دکان وغیرہ ہوتا ہے، یا ابھی مربی چکے ہوتے اس ماحول میں. تو یہ وہاں پہ ضرورت ہے ان چیزوں کی، فوکس کرنا چاہیے ایجوکیشن پہ. ان لوگوں پر ہمیں کوشش یہی کرنا چاہیے کہ فری ایجوکیشن، بچوں کو بکس، یونیفارم وغیرہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں اس سیکٹر پہ. میرے بذات خود یہ ایک آئیڈیا تھا شروع سے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہو، چونکہ ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے، وسائل نہیں ہے. تو میرا اپنا یہ سوچ تھا کہ ایک بہت بڑے وسیع پیمانے پہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنایا جائے جو بالکل فری ہو، ایجوکیشن بھی فری ہو، ان غریب بچوں کے لیے یونیفارم بھی فری ہو، ان کو ٹرانسپورٹ بھی فری ملے، ان کو پک اینڈ ڈراپ سب دے دے، کہ تاکہ یہ جو نان یونیفارملٹی ہے یہ ختم ہو جائے. یہ بچے ہمارے جو معاشرے میں جو ڈس بیلنس ہے یہ بیلنس میں آ جائے، یہ لوگ بھی آ جائے معاشرے میں ایک مؤثر شہری کی حیثیت سے، ایک سوٹیبل سٹیزن کی حیثیت سے اپنا رول پلے کرے. ادروائز وہاں پہ ڈس بیلنس ہے، ایک ترازو ادھر اوپر ہے اور دوسرا ترازو زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے. کہتے ہیں نا سر کہ یا تو وہ امیر ہیں یا انتہا درجے کے غریب. بالکل ہمارے پاس مڈل کلاس ہے ہی نہیں ادھر، نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. پہلے دیکھیں نا وہاں پہ جو گندم ملتے تھے وہاں پہ، مان اس کا 1500 مثلا یا 1200 میں، ابھی وہ 5000 میں. ایسے ہی ہے، وہ اپ سائڈ ڈاؤن گرا دیا ہے. مڈل کلاس تو ہم لوگ تھے، ہم بھی اس میں لوور کلاس میں آ گئے. ایسا ہی ہے، جو ہم لوگ مہینے کے 2.5-3 لاکھ روپے کماتے ہیں ہماری جو انکم ہے، ہم بھی اپر کلاس نہیں ہے. نہیں ابھی تو نہیں. ہارڈ ٹو لیو فرام، وہ کہتا ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ، ہارڈ ٹو لیو. تو ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا جن کے بیچاروں کے 15-20 ہزار میں ایسے ہی ہے جو وہ کرتے ہیں. ان کو سلام ہے، ان کو سلام ہے کہ ویسے کہ ہمارے اوپر فرض ہے، سب پہ فرض ہے کہ ان لوگوں کا خیال رکھے، ایسے ہی ان کے بچوں کے ایجوکیشن کا خیال رکھے. ایک بچہ دیکھو، اگر ایک بندہ بیماری سے مر جاتا ہے نا، وہ ایک شخص مرتا ہے.
اگر ایک بچہ رہ جاتا ہے ایجوکیشن سے پورا خاندان بغیر تعلیم، کیونکہ اس سے آگے ایک نئی نسل نہیں آنا ہوتا. ایسا ہی ہے. اگر وہ ایک بچہ اور ایک بچی تعلیم یافتہ ہو گئی نا تو وہ پورا نیئر فیوچر پورا اپنی ایک فیملی کو ایجوکیٹ کیا، کیونکہ ان سے نئے نسل نے آنا ہے آگے. تربیت کی اگر دیکھا جائے، ایک بچے کی تربیت ایک فیمیل زیادہ کرتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے سر؟ ایون آپ کی اگر میں بات کروں، آپ زیادہ تر کیا کرتے ہوں گے؟ اپنے بچوں کے ساتھ اس ڈیوریشن میں ٹائم نہیں اسپینڈ کر پاتے ہوں گے، کیونکہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، اس ڈیوریشن آپ کیا کر رہے ہیں؟ جابس کر رہے ہیں، باقی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو اس کی جتنی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ ایک مدر کرتی ہے. انیشل جو تربیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انیشل جو تربیت ہے بچوں کی، اس میں زیادہ رول ماں کا ہوتا ہے. تو اس ماں کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے اگر اس کو اچھا ایڈوانس لیول پہ ٹرین کرنا ہے. تو معصوم کا قول ہے نا کہ اچھی ماؤں کی گود میں اچھے بچے پلتے ہیں. جو تعلیم یافتہ مائیں ہوتی ہیں وہ میرے خیال میں امریکن کسی اس کا تھا نا کہ مجھے تعلیم یافتہ مائیں دے دو، مجھے تعلیم یافتہ کام لے لو. ایسا ہی ہے. تو کہتا ہے ٹو ایجوکیٹ ون وومن از ایجوکیٹ اے فل فیملی. فل فیملی از اکول ٹو، مطلب اس کے برابر ہے. تو ہم نے اگر ایک خاتون کو ایجوکیٹ کیا تو ہم نے پورے خاندان کو ایجوکیٹ کیا، اور اس سے ہمارے اسی خاتون کی گود میں کل کو ڈاکٹر، انجینئر، ہمارے آفیسرس، ایسے ہی ایڈوانس لیول کے اسکل فل بندے نکل کے آئیں گے. تو یہی ہے، ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں سے بھی توقعات ہے. آپ لوگ ہمارے نئے نسل، ہم لوگ تو جتنا کر سکتے تھے اپنے یہاں تک پہنچے. توقعات نہیں، زبردستی کروائیں ہم سے جو چیزیں. انشاءاللہ امید یہی رکھتے ہیں کہ آپ لوگ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. جو چیزیں ہم لوگوں نے زندگی میں دیکھی ہیں، جو نوٹ کی ہیں، جو کمیاں ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ، ہماری نئی نسل ابھی جو ہے انشاءاللہ یہ پوری کریں گی. آپ کے ایکسپیرینسز سے انشاءاللہ ہم نے خود سیکھنا ہے. جو ڈرا بیکس ہیں ان کو ریپیل کر کے ہم نے ایک نئے اسٹریٹجی سے آنا ہے. اگر آپ لوگ اس طریقے سے گئے ہیں اس راستے سے، تو ہم نے اس راستے سے جانا ہے. بات مین ہے، ایک ہی پوائنٹ ہے، قرم کو اپڈیٹ کرنا، اسکلفل کرنا. اس کو ہمارا ویژن کیا ہے کہ ہم ہر بندے کا ویژن، میں یوں سمجھتا ہوں کہ پارا چنار یا قرم ڈسٹرکٹ یا جو بھی رورل ایریا سے نکل کے آئیں اور ایڈوانس لیول پہ پوسٹوں پہ ہے یا کسی بھی چیز میں، تو ان پہ میرے خیال سے اپنے آبائی علاقے کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے علاقے کے لیے کرے. چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ اسکل ہے، چاہے وہ بات کرے اس کے بارے میں، اس کی رائٹس کے بارے میں. دیکھیں نا، یہ انشاءاللہ یہی ہے. ہم نے تو اپنی، میری جو پرسنل اسیسمنٹ ہے، جو ہم جس نتیجے پریشنار میں 3 چیزیں جو ہے نا جو ہم مس کرتے ہیں بنیادی طور پہ: ہیلتھ، ایجوکیشن اور امن. ایسا ہی ہے، 3 چیزیں. امن کو ہم پریورٹی دیں گے، ایسا ہی ہے، کیونکہ اگر امن نہ ہو تو نہ ہیلتھ ہے نہ ایجوکیشن ہے. ہمارے کتنے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، کتنے اچھے اچھے پیارے بچے ہمارے شہید ہو گئے. ہمارے آپ کو پتہ ہے جوانوں سے ساری قبرستانیں بھری. 98 میں ایک بچہ جو لاپتہ ہوا تھا، MSc فزکس کر رہا تھا، ابھی تک لاپتہ ہے. 98 میں شاید اس کی ماں کو بھی انتظار ہو کہ میرا بچہ آ جائے گا. ہمارا ابھی جو پچھلے سال کوچہ رسلدار میں ڈاکٹر اسد، ہمارا پیارا بچہ، ایسا ہی ہے، بہت ہی پیارا بچہ تھا. ایسا ہی. تو کبھی میں اس کے والد سے، جب میرا یقین جانے، میں اس کو آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا. کیسے دیکھیں گے؟ اس کی امیدیں سارے زمین پہ گر گئی. جس حالت میں وہ مجھ سے ملا ہے، میں اسے جس طرح ملا ہوں، مجھے مطلب کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ایسے ہی ہے، وہ جذبات ہوتے ہیں، الفاظ نہیں ہوتے، وہ بیان نہیں کی جا سکتی. تو اس طرح یہ چیزیں پہلے اگر امن ہو علاقے میں. ہمارے آپ نے اس میں دیکھا تھا نا وہ سبزی منڈی چوک جو ایک دھماکہ ہوا تھا، ایک کے بعد دوسرا جب ہوا، دوسرے دھماکے میں وہ بچے مرے تھے جو لوگوں کے دکھ درد میں شریک تھے. ایسا ہی ہے. وہ ہمارے ایک یہ اس کا علی افضل جو سوشل میڈیا افضل، ان کا وہ ایک مجو وہ بہت پیارا بچہ تھا. وہ ہم لوگ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ بھی تھا. اور کس کا نام لے، بہت سارے. ابھی جو ریسنٹلی ابھی ان فسادات میں جو بچے وہ ہو گئے، مس کرتے ہیں دوسروں کا حق، پھر ہم مارا جاتا ہے کہ شاید ان کی روح ہم سے گیلا کرے کہ ہمارا نام نہیں لیا. ایسا ہی ہے. تو بہتر ہے اصل میں جتنے بھی پارا چنار کے
یا کرم ڈسٹرکٹ کے اگر کہہ لیں ایک اسپیسیفک ایریا کہ ہم ایک دوسرے کو لنکڈ ہیں ایک دوسرے سے کسی نہ کسی, چاہے وہ دھماکہ ہوتا ہے, چاہے جنگ ہوتی ہے, چاہے کچھ بھی ایکٹیویٹی ہو ایسی, تو ہمیں ایک کنفرم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اپنا تو مرا ہے, کنفرم ہوتا ہے. وہی نا, ہماری تو ایریا اتنا کم ہے نا, ایسے ہی ہے. خلاچی سے لے کر ہمارا اپر کرم یہ بالش خیل تک ایسے ہی ہے. پھر لوور کرم کے جو وہ بیلٹ ہے ان کے رشتے ادھر ہے, ہمارے رشتے ادھر ہے. چھوٹا ایریا ہے, یا تو خالہ زاد ہے یا چچا ہے یا خالہ کا بیٹا یا خالہ کا نواسا خاندان یا ان کے, ہم ساری ایک فیملی ہے. ایسے ہی ہے. ہماری مسئلہ یہی ہے. مجھے اکثر بچے کہتے ہیں کوئٹہ میں کوئی ہو جائے, کہتا کہ وہ جانتے تھے ابو میرے بولتا میرا بچپن کا دوست تھا, میری بچپن وہاں پہ گزری ہے. جب یہاں پہ ہو جائے بولتا, میں بولتا یار میرا رشتہ دار تھا پران گاؤں کا تھا, میرا وہ اس کا خالازاد بھائی تھا یا ان کا بھتیجا تھا, ان کا بھانجا تھا. تو پرابلم یہ ہمارے زیادہ دور رشتے ہے ہی نہیں. ایسے ہی آپس میں تقریباً ہر دوسرے گھر کا ایک رشتہ بنتا ہے دوسرے تیسرے. یہ ہمارے تو پرابلم یہی ہے, ہم اس وجہ سے ہمارے بچے زیادہ تر ڈپریس بھی ہوتے ہیں, خواتین بھی ڈپریشن میں زیادہ تر بیماری, مین وجہ یہی ہے. ہم لوگوں نے اتنی لاشیں دیکھی ہے, ان حالات میں دیکھی ہے, اتنے ٹکڑوں میں, کہ اللہ تعالیٰ اور کسی کو نہ دکھائے. ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اپنے جوانوں کو جس حالت میں دیکھا ہے, ہم لوگوں نے تو ان ہاتھوں سے اٹھایا ہے, نہلایا ہے. تو نہلانا میں سر نہیں کہوں گا, کیونکہ وہ کچھ نہلانے کے قابل بھی نہیں ہوتے. یہی ہے, ہم لوگوں نے خود جو وہ کنوائی والے ہمارے شہداء تھے, میں وہی بات کر رہا ہوں, ایک باڈی کے 32 ٹکڑے ہیں, تو باڈی کے 14 ٹکڑے, وہ چیزیں ہم نے برداشت کی. اللہ نہ کرے کسی اور کے تمام انسانوں کو بچائے. آمین. لیکن اسٹل اگر امیجن کروانا ہے نا, جسٹ وہ اپنے گھر والوں کو ایک دفعہ امیجن کر لیں اس حالت میں, تو پھر ان کو ہماری وہ تکلیف سمجھ آئے گی کہ وہ تکلیف تھی کیا, کہ ٹکڑے آنا کوئی مذاق نہیں ہے. ہمیں بھی یہاں پہ آپ کو اگر یاد ہو پریس کلم میں ہم جو بہت زیادہ سختی تھی, وہ ہمیں احتجاج نہیں کرنے دے رہے تھے. جی جی. تو وہ ہمارے شہداء یہی اس کے تھے. تو میں نے ان کو وہ ایک شعر کہا تھا, شعر تو میرا نہیں تھا نا, کہتا خدا کرے تیرا بھی کوئی یوسف ہو, اور خدا کرے تجھے اس کی قمیص تک نہ ملے. میں نے اس کو یہی کہا تھا. میں نے بولا میں تجھے کیا کہہ سکتا ہوں, میں نے بولا ہمارے بچوں کی جگہ پہ میں نہیں کہتا تیرا جوان بیٹا مرے, لیکن تجھے احساس دلانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ بھی ہو. امیجن کرنا چاہیے ان کو. میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے وہ شوز میں آ کر ذرا دیکھیں, اس ماحول کو دیکھیں, اور ہم کس طریقے سے زندگی گزار چکے ہیں اور یا گزار رہے ہیں, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کیا چیزیں سیکریفائس کی ہے ہم نے. ہمارے تو دیکھیں 82 میں اگر آپ کو یاد ہو, دادو اجی کا خاندان تھا پہلے جب ہوا, ان کے گھر میں جب اٹیک ہوا, آپ کو یاد ہوگا, ایک 40 دن کا بچہ, کربلا میں تو ہم نے دیکھا تھا نا 6 مہینے کا تھا, یہاں پہ اسی بھی چھوٹا شہید تھا. 40 دن کا بچہ جھولے میں, اس کی ماں اس کے اوپر لیٹ جاتی ہے, ان ظالموں نے اتنے گولیاں ماری تھی, وہ بچہ بھی وہ تھا, اور وہ ماں کا وہ جو جن خواتین ہے وہ سے دیکھا کہتا ہے, اس کو جب اٹھایا اس کے ایک سائڈ سے دوسرا سائڈ نظر آ رہا تھا, اتنے گولیاں لگی تھی, بچے کو بھی بچا نہیں پائی, خود بھی. اس طرح ہم اتنے ظالم اور کروول لوگوں کے ساتھ, انسان نما جانور, اس طرح لوگوں کے ساتھ ہم نے وہ کیا ہے, سروائیو کیا ہے. ابھی انشاءاللہ ہمارا یہی ہے توقع نئے نسل سے, ابھی الحمدللہ کافی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ابھی تو کافی زیادہ بہتری آ رہی ہے, اور میری جتنی بھی, جیسے ہماری ینگ جنریشن کی اگر میں بات کروں, ہمارے جتنے بھی دوست ہیں سراؤنڈنگ کے, چاہے وہ لوور کے ہیں, چاہے اپر کرم کے ہیں, چاہے سینٹرل کرم کے ہیں, تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ دیٹس انف. جو پرانے لوگوں نے کیا یا جو ہو رہا ہے دیٹس انف. نہیں, ہمیں اپنے پرشنار والوں سے گلا نہیں ہے. اپر کرم ہمیں اپنے لوور کرم جو ہمارے ساتھ ہوا, ہمیں ان سے بھی گلا نہیں ہے. وہ یار غمال تھے, استعمال ہوئے. نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا. اپر کرم میں تو ہاں صحیح ہے, میں اوور آل ساروں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ابھی ریپیل ہم نے کرنا ہے. پہلے ایک سائیڈ کرتے تھے, ابھی ہم نے کرنا ہے کہ اگر کوئی انتشار پھیلا رہے ہو, سوری ادھر الاؤڈ نہیں ہے. اچھا سر, ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا, اور ابھی ریپ اپ کرنے پہ آتے ہیں. میسج, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے پارا چنار کے لوگوں کو, کرم ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو, ریگارڈلیس آف اپر کا ہے, لوور کا ہے, سینٹرل کا ہے. پارا چنار کا بھی اس وجہ سے ہم بار بار بولتے ہیں کیونکہ پارا چنار ایک کیپیٹل ہے, ہم اس سارے ایریا کو ہی پارا چنار بولتے ہیں, چاہے لوور ہے, اپر ہے یا سینٹرل ہے. دلاور ایک دفعہ پھر شکریہ, تھینک یو, اپریشیٹ یو.
یور Thank you, ایفرٹس, sir. یور ٹیم. میں نے آپ کو درمیان میں بھی کہا, پرہ چنار کے 3 بنیادی مسائل ہیں. پہلا امن, ایجوکیشن, ہیلتھ. جی. میرا میسج پورے اپنے عوام کو, اپنے جوانوں کو, جی. وہ جوان جو ہمارے ساتھ امن کے کاروان میں شامل ہیں, ان کو یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم نکلے ہیں, یہ کاروان رکے گا نہیں. آپ بھی ساتھ دیں, امن کے لیے کام کرے, ہمارے اور امن پسند جوانوں کو ساتھ شامل کر دے, آواز اٹھائے, کسی ناانصافی پہ خاموش نہ بیٹھے. ایسے ہی ہے. جہاں بھی آپ نے دیکھا ظلم کسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہو, تینوں تحصیل میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو, آواز اٹھائے نکلے, ہم ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. ہماری پریورٹی یہی ہے, ہماری میسج بھی یہی ہے ان کو کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا کم از کم اسکول بھیجیں انشاءاللہ. امید یہی ہے کہ تعلیمی یافتہ قوم جو ہے نا وہ بہتر مقابلہ کر سکتی ہے ہر میدان میں. ایسے ہی ہے. اپنے فیملی کو بھی بہتر طریقے سے بہتر جگہوں پہ رکھ سکتی ہے. ہم لوگ زندہ مثال ہے. ایسے ہی ہے. ہم خود اگر دیکھ کے ہمیں پیچھے والوں سے کمپیئر کر لیں تو ہم جنت میں ہیں. ڈیفینیٹلی. تو اس طرح بہت سارے ہیں. مطلب میں اپنے آپ کو آئی ایم ناٹ پراؤڈ, لیکن ہم سورس آف انسپائریشن ضرور ہے اپنے فیملی کے لیے. ایسے ہی ہے. جو الحمدللہ اس کے بعد جو ہے نا ہمارے اچھے اچھی جگہوں پہ ڈاکٹر بھی بنے, سارے اچھی جگہوں پہ پوسٹ بھی آ گئے. اسی طریقے سے نکلتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. اگر ایک بندہ بھی کہیں پہ جو ہے نا وہ چنگاری جو ہے نا پہلی چنگاری جو ہوتی ہے جو جلتی ہے اس کے بعد جلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کے بعد روشنی ہو جاتی ہے. اور ہم وہی تھے, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ پرہ چنار کے لیے بھی وہی ثابت ہو, امن کے لیے ہم وہی ثابت ہو. ایسے ہی ہے. کیونکہ یہ ہمارے اپنے پرہ چنار کے عوام کو یقین دلانا چاہتے ہیں. ہم ڈریں گے نہیں ڈرے ان سے. ہم کسی کی بندوق سے نہیں ڈرتے, کسی کی بوٹ سے نہیں ڈرتے. ہماری مٹی ہے, ہمیں اگر وہاں پہ اس مٹی کے حق کے لیے کوئی مارتا ہے ہمارے آ جائے, کوئی اٹھاتا ہے اٹھا لے, آ جائے, ہم نہیں ڈریں گے. ہمارے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. لیکن آپ لوگوں نے متحد رہنا ہے, اپنے حق سے غافل نہ رہو, نکلو, آواز اٹھاؤ, اپنے حق کے لیے نکلو. ابھی انشاءاللہ آپ کے پاس بہت اچھا ٹیم ہے, اور ایم این اے صاحب سے بھی یہی ہم درخواست ایک دفعہ پھر کرتے ہیں کہ ان 3 ایشوز کو فوکس کر دیں. جرگے جو ہے نا نہیں, فیصلے کریں, بس جرگہ نہیں کریں. آپ کسی کے ساتھ بھی جرگہ نہ کریں. ہم جرگے بہت کیا, فیصلہ کریں. ہم نے جرگے نہیں کرنے ہیں. ہم ایک ہے, ہم کرمیوال کا نارا ہے ہمارا, نہ شیعہ نہ سنی, صرف کرمیوال. ایسا ہی ہے. ہمارا نعرہ یہی ہے. ہم لوگوں نے ہر فورم پہ بھی اٹھایا, انشاءاللہ آئندہ بھی اٹھائیں گے. ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, اور اسپیشلی پرہ چنار والوں کے لیے. شکریہ. تھینک یو. اچھا سر, لاسٹ کویسچن, چنار کے پتے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چنار کے پتے کیسا ہے اور کیا ہے؟ اپریشیٹ یو دلار ینگ مین, آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے ایفرٹس کیے. دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. ہمارے آپ پرہ چنار کے ایشوز کو زیادہ تر ہائی لائٹ کرتے ہیں. جی. ہمارے ابھی بھی چینلس پہ پرہ چنار پہ کوئی وہ بھی آتا ہے نا, 30 سیکنڈ سے زیادہ ہمارے پرہ چنار والا خبر نہیں چلتا. ایسا ہی ہے. کبھی 1 منٹ بہت بڑا بلاس ہو تو 1 منٹ چلا, چھوٹے لیول پہ ایک پٹی چلتی ہے. ہمارے نہیں ہے. تو اپریشیٹ یو, آپ کم از کم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. پھر ہمیں پرہ چنار والوں کے بارے میں ہمارے بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ. آپ کے پروگرام کے توسط سے وہ آگے آئیں گے, ہمیں ان کا پتہ چلے گا, اور ان کی نالج کافی زیادہ ڈیلیور ہوگی. ہم ان چیزوں سے استفادہ کر سکتے ہیں جو اسکلز ہیں ان کے پاس, جو ایکسپیرینس ہے. تو انشاءاللہ یہ نیئر فیوچر, یو ہیو برائٹ فیوچر انشاءاللہ. اینڈ یو آر ڈوئنگ ویل. اپریشیٹ یو اینڈ یور ٹیم. چلیں سر, ریپ اپ کرتے ہیں. اور آپ کا بہت زیادہ شکریہ, آپ نے اس روزی کی حالت میں ادھر آئے, اور جو مشکلات آپ کا بھی آنے میں ہوئی ہیں, تو دل سے مشکور ہوں. اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں اور آپ نے جو ہمیں آج سکھایا, ان ساری چیزوں پہ میں اور ایون آڈینس عمل بھی کرے گی, اور اس چیز پہ, اس ویژن میں ہم سارے ایک مٹھی ہو کے چلیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور چنار کے پتے کے ساتھ. اللہ حافظ.